बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो महफिल है ये हमारे उलमा और मशाइख काउंसिल गिलगित बल्तिस्तान के हमारे जो है ना बहुत ही आला रहनुमाओं के साथ है। हम अपने स्टेडियम में आप सबको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारे जो है ना इज़्ज़त बख्शी, हमें इस काबिल समझा कि आप हमारे साथ बैठ के और जो है ना कुछ हमें मैसेजेस दे दें। मैं सरपरस्त आला मौलाना नादिर खान अशरफी साहब, सदर जनाब शेख समर हसन गफ़ारी साहब, जनरल सेक्रेटरी शेख अरशद हुसैन नजफ़ी साहब और सेक्रेटरी इत्तलात रियाज़ुद्दीन साहब को मैं बहुत बहुत जो है ना खुशामदीद कहती हूँ स्टूडियो में। यहाँ पे हमारे आज की इस महफिल का मकसद ये है कि हम आप लोगों से इस उलमा और मशाइख काउंसिल गिलगित के बारे में थोड़ा सा मालूमात हासिल करना चाहेंगे कि इसके जो है ना काउंसिल के क़याम का क्या मकसद था। इस आगे एक मास जो है ना कम्युनिटी को, गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे जवान हों, चाहे प्रोफेशनल्स हों, चाहे ख़वातीन हों, चाहे बच्चे हों, एक अच्छी कम्युनिटी को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे। तो मेरी गुजारिश होगी आप सबसे पहले उलमा और मशाइख काउंसिल के क़याम पर थोड़ा सा रोशनी डालें, फिर हम आगे इस बात डिस्कशन को आगे बढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा बहुत बहुत शुक्रिया क़ज़ाफ़ी साहब और मोहतरमा का इंतहाई मशकूर हैं कि आपने महसूस किया कि उलमा और मशाइख काउंसिल जो GB में एक अरसे से अमन के लिए काम कर रही हैं, इसका मकसद और इसके मकसद का, इसका क़याम का क्या ज़रूरत महसूस की आप लोगों ने हमसे पूछा और हमारे इस पैगाम को यकीनन इस माउंटेन स्टूडियो के ज़रिए से हमारे GB के, जैसे आपने फरमाया कि जवान हो, औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, यानी कोई भी शहरी हो, लूला लंगड़ा, हर कोई मेरे देश का बासी, उस तक ये पैगाम पहुँचे और यकीनन हम पहुँचाना भी चाहते हैं और हमारा मकसद भी यही है। एक ही मकसद है, जियो और जीने दो, अपने मसलक को छोड़ो नहीं, किसी के मसलक को छेड़ो नहीं। इस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह अमर पैरा हैं और अरसे से हम ये महसूस कर रहे थे कि एक ऐसा कौंसल हो जिसमें तमाम मसालिक की नुमाइंदगी हो और वो अपने अपने मसलक की बातें जिस तरह अपने महफिलों में बयान करते हैं, वो अवामी इज्तिमाआत में भी, मुश्तरका इज्तिमाआत में भी वो बयान कर सकें। और यकीनन आप लोगों के ताउन से, सहाफ़ी बरादरी के ताउन से और हमारे बुज़ुर्गों के ताउन से, काजी निसार साहब हैं और आगर हाथ साहब हैं, दोनों की सरपरस्ती हमें हासिल है। हम जैसे फ़िदाल एसार साहब हैं, हम इनसे मिलते आ रहे हैं मुसलसल से, एक तसलसल है हमें और हमें ये शरफ़ हासिल है कि हम किसी से डिसीजन नहीं लेते। मज़े की बात यह है, जो माफ़ी ज़मीर है वो हम बयान करते हैं। हाँ, किसी की शख्सियत का हम अज़ हद एहतराम रखते हैं, दिल जान से एहतराम रखते हैं कि जिस तरह हम अपने महफिल में कहें जनाब आगा साहब, तो अगर आहत कहें तो अगर आहत साहब के सामने अगर आहत साहब कहें तो इसमें मुनाफिकत हुई। या यहाँ कहें कि काजी निसार, अगर काजी निसार साहब के सामने जाकर काजी निसार साहब, मोहतरम काजी निसार साहब कहेंगे तो अंदर मुनाफिकत होगी। जैसे हम अपने महफिलों में आगर आहत साहब कहते हैं, सामने भी आगर आहत साहब कहते हैं, फ़िदा अली एसार साहब कहते हैं, सामने भी फ़िदा अली एसार साहब कहते हैं। हम इसको परवान चढ़ाते हैं कि हर बंदे के अंदर ये जज्बा हो, वो यानी हिम्मत हो कि जो अपने महफिलों में बात करता है वो इज्तिमाई मुश्तरकात में भी बात कर सके। तो बात चल रही थी कि इसकी अपने महफिलों में, अवामी इज्तिमाआत में, मुश्तरकात में वही बातें जो अपने महफिलों में, निचली महफिलों में जो कहते हैं। तो इस मकसद को उजागर करने के लिए हमने महसूस किया कि उलमा कौंसल, उलमा मशाइख कौंसल का क़याम अमल में लाया जाए। तो 2012 से अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हो गए हैं। ये अल्लाह का करम है, आप लोगों के ताउन है और यकीनन हमारे देश के जो वासी हैं, हमारे देश के जो मुहिब वतन गिलगित बल्तिस्तानी हैं,
وہ دل و جان سے چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں امن ہو، لیکن ہم اپنی غلطی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم کسی کو منوا سکیں، معافی ضمیر کہلوا سکیں یا کہہ سکیں۔ تو اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اس معاملے میں آپ حضرات کا، صحافی برادری کا، اسٹوڈیو صاحبان کا اور علماء کا، عوام الناس کا خصوصی تعاون درکار ہے، اور یقیناً تعاون کرتے آ رہے ہیں۔ اور اس معاملے میں اگر ہمیں پریشانی ہے تو سوائے حکومت کی طرف سے ہے، تعاون نہیں ہے۔ اگر حکومت چاہیں تو ہم اس سے بھی مضبوط ہو سکتے ہیں۔ شکریہ صاحب، آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس کے مقصد کا ہمیں بتا دیا کہ قیام امن کا ہمارا جو مقصد ہے وہ اسی مشائخ کونسل کا ہے کہ ہم کس طرح ایریا میں امن و چارہ یا باہمی پیار محبت کی جو ہے نا فضا قائم کر سکتے ہیں۔ سر، علاقے میں امن و امان کے قیام کے لیے ابھی تک آپ کے علماء کونسل کی طرف سے، علماء و مشائخ کونسل کی طرف سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بریف کریں گے پلیز۔ میں اپنے نادر صاحب اشرفی کی گفتگو کو شامل حال کرتے ہوئے علماء مشائخ کونسل جی بھی تقریباً 2012 سے فعال کردار ادا کر رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہمارے لیے ایشو تھا، وہ بہت سے تو تھے لیکن ان میں سے نمبر 1 ایشو جو ہے یہ یوم حسین کے حوالے سے دنور میں بہت بڑا دھرنا ہوا تھا۔ اس میں آغا رات حسین الحسین صاحب کو زیادہ پتہ ہے، ہم نے بہت اچھا سا ایک کردار ادا کیا علماء مشائخ کونسل نے، جس میں ہمارے نادر صاحب اور نادر اور کیا نام ہے نجفی صاحب، ریاض الدین صاحب، کیونکہ اس وقت سٹنگ گورنمنٹ میرے خیال سے مسلم لیگ کی تھی، اور ڈاکٹر اقبال جو نمبر 3 کا منسٹر وارث تھا، ایک اقبال حسن تھا سکردو کا، اور ایک یہ جو مشیر تھا حاجی عابد البیگ صاحب۔ تو حافظ الرحمن نے ان 2-3 آدمی کو مقرر کیا۔ اچھا، درمیان میں جو ان کا جو پل کا کردار یعنی سہولت کاری جو ہم کر رہے تھے، علماء مشائخ کونسل کر رہی تھی۔ اس میں دنور سے سوائے مرزا علی صاحب کے علاوہ کوئی 16-17 علماء کرام کو ہم نے لایا۔ جامع مسجد گئے، امامیہ مسجد گلگت میں آئے، آغا صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، گورنمنٹ کے جو 3 بندے ذمہ دار آئے تھے ان کے ساتھ بھی نشست رکھی گئی۔ تقریباً 3 دن تک ہم نے نشست رکھی، اور انشاءاللہ وہ یوم حسین جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے متنازع نہیں رہا، کوئی اچھی طریقے سے اس کا سلوشن نکل آیا۔ اس کا بھی کریڈٹ انشاءاللہ یہ علماء مشائخ کونسل کو جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں اتحاد چوک میں جو عوامی ایکشن کمیٹی کا کوئی دھرنا تھا، وہ جو مولانا صاحب کیا نام حسینی سلطان رئیس الحسینی صاحب نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب دیکھیں آپ نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، نہیں بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا کام کریں، ادھر دھرنا دے کر ہم کتنا بیٹھیں گے۔ ان کی طرف سے ہمیں تھوڑا سا کچھ شے مل کر امید ملا، تو ہم سیدھے میں اور نادر صاحب اسپیشلی یہاں جو سیکرٹری تھا سی ایم کا ستین، اس کے گھر گئے جوٹیال میں، وہاں ہم نے نشست رکھی۔ اچھا، اس کے بعد FCNA کے والوں کو بھی ہمارے ساتھ وہ بھی آئے، تو اس کے بعد پھر یہ روپر ہوٹل میں یہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو سرکردگان تھے وہ وہاں ہوتے تھے، ان کے ساتھ مل کر، اور FCNA بھی ملا کر، پھر گورنمنٹ پلس وہ ان دونوں میں حفیظ صاحب یہاں موجود نہیں تھے، تو ان کے جو ذمہ داران تھے ان کے ساتھ بھی نشست کروا کر عوامی ایکشن کمیٹی کا دھرنا جو ہے وہ ہم نے بھی ختم کروایا، کوئی سلوشن نکل آیا، گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوا، ٹھیک لے کے کر کے وہ بھی ہم نے کروایا۔ سیکٹیرین بیس پہ مغل پورا گلگت کے اندر، یہ شہید ملر روڈ کے اوپر، اس وقت میں اور نادر صاحب شاید قاضی صاحب کے پاس تھے، قاضی صاحب نے ہم نشاندہی کیا کہ آپ لوگ اس طرح کرتے ہیں تو آپ مغل پورا میں اس طرح کوئی ہوا ہے،
ٹھیک ہے نہیں تقریباً 4-5 آدمی کا دہشت گردی دفعہ لگا جوڈیشل کیا گیا ہے. اچھا 5-6 آدمی گرفتار ہیں, تقریباً کوئی 15-20 کے اوپر FIR ہے. آپ جا کر ان کا کوئی سولوشن نکالو. اگر میری ضرورت ہوگی تو میں بھی آپ کے ساتھ مدد کے تیار ہوں, جو کچھ ہو سکتا ہے میں کروں گا. جب اتنی بڑی شخصیت کا جب ہمیں حکم ملا تو میں اور نادر صاحب اسپیشلی سیدھا ادھر سے ہی اپنے گھر نہیں گئے, سیدھا وہ کیا نام ہے ان ملک پورا گئے, اور بالکل نیئر ٹو 2 مساجد ہیں, ایک اہل سنت کی ہے اور 10 قدم کے فاصلے پر اہل تشیع کی بھی ہے. تو نادر صاحب کو شاید یاد ہوگا کہ ہم سب سے پہلے اہل تشیع مسجد میں گئے. جا کر میں نے نادر صاحب کو کہا کہ ابھی ادھر بیٹھیں, تو میں گلی کے اندر گیا. اہل تشیع کوئی مجھے پتہ نہیں ہے, کوئی ملا, وہ حاجی شکور ہے, اس کا کوئی بیٹا تھا, وہ مجھے ملا. تو اس نے کہا شیخ صاحب کہاں؟ میں نے کہا یار اس طرح آ گئے ہیں, تو علماء بھی آ گئے ہیں, تو آپ لوگ سنا کہ لڑائی جھگڑا ہوا ہے, تو ہم اس طرح کوئی معلومات کرنے کے لیے آئے ہیں. تو پھر وہ نے کہا کہ آپ مسجد میں بیٹھے, میں اپنے لوگوں کو لاتا ہوں. تو 5-10 منٹ کو 15-20 آدمی لے کر آئے. وہ مجھے سارے جانتے تھے کیونکہ ازہر اسکول میں 17 سال وہاں رہا ہوں. تو پھر ہم نے کہا اس طرح ہوا, تو بعد میں پتہ لگا کہ وہ قریبی رشتہ داری ہے ان کے آپس میں. جی جی, ایک طرف سنی جو ہے وہ ماموں ہے اور سنی شیعہ جو ہے وہ بھانجے, ایک جی جی یعنی ایک ہی ماں کیا نام ہے بھائی اور بہن کی اولاد ہے, اس طریقے سے ایک کروڑ رشتہ داریاں تھیں. تو بہرحال وہاں کوئی 5-6 دن لگا کر, 7 دن لگا کر, رات دن لگا کر. اور بھی کوئی جیسے جو تھا یہاں سٹی تھانہ میں وہ بھی تھا. اچھا اس طرف جو SP تنویر تھا استور والا, ان کی مدد سے کوئی 1 ہفتہ لگانے کے بعد جوڈیشل کیا تھا ان کو, یعنی 80 کہتے ہیں دفعہ, وہ لگا کر ان کو 4 آدمی کو جوڈیشل کیا تھا. شہباز جو اس وقت الیکشن کمشنر ہے وہ اپنے سیٹ پہ موجود ہوتا تھا. وہاں جا کر ہم نے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا, مصالحت ان کی کروایا, اور جو 4 آدمی ان کے گرفتار تھے ہم نے ان کو بس کو باہر نکلوا دیا. اچھا اسی طرح کیزر میں ایک واقعہ ہوا تھا. لڑکی ایک طرف تھی اہل سنت کی تھی, لڑکا اہل اسماعیلی شیعہ امام اسماعیلی سے تعلق رکھتا تھا. وہاں جناب رات دن میں کوئی ایسا ماحول پیدا ہوا تھا, ٹھیک ہے. پھر میں یہاں سے نادر صاحب میں بھی گیا تھا, ہمارا ایک شیخ اور تھے استور کے, وہ بھی ایک حیدری صاحب کا کیا تنویر حیدری جماعت اسلامی میں گیا, ہمارے پاس تھا. تو پھر ادھر جو SP جو تھا وہ اسحاق تھا نگیر کا کوئی, تو انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, وہاں کے بزرگوں کو سب کو بلایا, ٹھیک ہے نہیں. سرکاری تحویل میں ہی ہم نے باقاعدہ ان کے ساتھ بہت نصیحت کر کے, وہ ایک مسئلہ کافی دورگیاں پیچیدگیاں پیدا کر رہا تھا, اسی کو ہم نے اس کو سالو کر دیا. بہت سے بے گناہ لوگ اندر جیلوں میں گئے تھے, ان سب کو ہم نے باہر نکلوا دیا. تو میڈم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی استطاعت سے کچھ زیادہ ہی, کیونکہ ہم یہ 3 بزرگ قاضی نثار احمد صاحب, آغارات حسین الحسینی صاحب اور فدا علی اسحاق صاحب, ان کی آشیرواد ہمیں حاصل تھی, ٹھیک ہے. تو ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے ان کے ہی سرکردگی میں کیا ہے, آئندہ بھی جو کچھ کریں گے وہ بھی ان ہی کی سرکردگی میں کریں گے. تو انشاءاللہ ہم نے بہت سے اچھے کام کیے ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ کریں گے. شکریہ سر. جیسے کہ آپ نے کہا کہ علاقے میں امن و امان کے جو خاطر آپ لوگوں نے بہت زیادہ اپنے بساط سے بڑھ کے فرنٹ لائن پہ آ کے اپنے جو ہے نا لوگوں کے درمیان جو ہے نا بھائی چارے کی فضا قائم کی, بڑے بڑے مسائل حل کر لیے. یہ تو خیر ابھی سر آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ حکومت نے جو ہے نا علماء و مشائخ کونسل کے ساتھ کس حد تک تعاون کیا؟ کے مطابق, ضرورت کے مطابق ذمہ دار آدمی نے تعاون کیا. باقی رہے گورنمنٹ سے تعاون سے مراد کو فنڈنگ کرنے والی بات ہے, تو ہم فنڈنگ کی ضرورت بھی نہیں. جیسے ہم گورنمنٹ سے فنڈ لیں گے ہم غیر مؤثر ہو جائیں گے. گورنمنٹ کی جب DC سے AC سے کسی اور سے پیسے لیں گے تو پھر کچھ ان کی باتیں بھی سننا پڑے گا, ان کا پلان بھی شامل ہوگا, ان کے مقاصد بھی شامل ہوں گے, ان کے مفادات بھی شامل ہوں گے. تو جب میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب ہمیں ہمارے جو روحانی شخصیات ہیں اگر ان کے ہمیں تعاون حاصل رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا, تو ویسے بھی علاقے میں امن و امان کی ذمہ داری گورنمنٹ کی زیادہ ہوتی ہے بنسبت علماء کی.
رہی بات کی بہت سے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ آپ علماء فتوے لگاتے ہو، کہیں جلسے جلوس کرتے ہو تو ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگاتے ہو. تو یہاں پہ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ عوام الناس سے گزارش یہ ہوگی کہ وہ لوگ عالم نہیں ہوتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام الناس کو ایسے لوگوں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. اصل میں وہ عالم نہیں ہیں، انہوں نے عالم کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. جی سر. عالم نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی عالم ہو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کا، انبیاء علیہ السلام کے کردار پر، جس طرح کہ پیغمبر علیہ السلام کی مستند اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو انبیاء کا کردار آپ دیکھیں گے اپنے دور میں کیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے، لوگوں کے ساتھ کیا بیہیویئر کیا ہے. ٹھیک ہے نہیں. تو جو لوگ اس طریقے سے سونے کے لبادے میں یا سے کے لبادے میں یا کسی مسئلے کے لبادے میں اگر کسی جگہ میں کچھ کہتے ہیں تو یہ ان کا ذاتی فعل سمجھا جائے، کسی ملت کا نہیں ہو سکتا ہے. اچھا ہاں، اس کے لیے دین اسلام کے اندر علماء حق اور علماء سو ہے. برے آدمی لوگ بھی جا کر 4 لفظ پڑھ لیا تو وہ عالم تو نہیں ہوگا. کسی مدرسے میں جا کر انہوں نے 2-3 سال گزار دیا تو بس وہ عالم تو اسلام تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور وہ ہمارے لوگ سادہ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں. بس مولانا صاحب کدھر جی مدرسے میں گیا یہ 2 سال 3 سال 6 مہینے بھی رہ کر آ جاتے ہیں تو بس مفتی صاحب ہو جاتے ہیں یا آیت اللہ حجت الاسلام ہو جاتے ہیں. تو اس قسم کے لوگ جو وہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برا بلا کہیں. اور پیغمبر کی حدیث وہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو کسی کو بھی تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے نہیں ہے. تو میرے خیال سے انشاءاللہ اس کا بھی ستباب کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں گے کہ وہ کتنا پڑھا لکھا مولوی ہے کہ نہیں ہے. پڑھا لکھا تو کر نہیں سکتا. وہ علماء سو ہو سکتے ہیں تو ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ ہم اسی پلیٹ فارم سے ایسے ہی علماء سو جو ہوتے ہیں یعنی کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں. تو ان کا بھی اصلاح کی کوشش کریں گے. اپنے اس پلیٹ فارم کے اندر ان کو لائیں گے. ان کو مزید تعلیمی تربیت کی ضرورت ہو تو وہ بھی ہم مہیا کریں گے. ان کو جناب والی واعظ و نصیحت کے طریقے سے بھی لائیں گے تو انشاءاللہ مزید یعنی عوام الناس میں کہ علماء کی طرف سے کچھ علماء کی کوئی شکایت ہے وہ انشاءاللہ دور ہوگی. بہت بہت شکریہ سر. آپ نے بہت خوبصورتی سے اس جو ہے نا سوال کو حکومت کے تعاون ان ٹرمز آف پاور ہے، ان ٹرمز آف سپورٹ ہے، ان ٹرمز آف فائنینس ہے، آپ نے بالکل کلیئر کر دیا کہ علماء کا اپنا ایک اسٹیک ہے جو اپنے انڈیپینڈنٹ جو ہے نا آزادانہ طور پر آپ ہر گھر میں، ہر کمیونٹی میں، ہر جگہ جا کے بالکل جو ہے نا آپ ایک نیوٹرل ہو کے بائسنس کے بغیر جو ہے نا آپ سارے کو ان کے مسلک، ان کے ذات یا ان کے نسل سے بالاتر ہو کے آپ سپورٹ کرتے ہو. تو زبردست ہے ماشاءاللہ. سر ایک اور سوال ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، جو ہے یا فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، آج کل کیونکہ یہ ایک ریولیوشن آیا ہے، ایک چینج آیا ہے ہمارے اس کلچر میں، ہمارے مذہب، ہمارے گھر میں، ہمارے بچے سے لے کے بزرگوں سب کے ہاتھ میں وہ آ گیا ہے، یہ ایکسیس آیا ہے انفارمیشن کی طرف. تو آج کل جو ہے نا سوشل میڈیا پہ میرے جیسے کم جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ، میرے جیسے چھوٹے ذہنیت کے لوگ جو اس طرح کے مواد پھینک ڈالتے ہیں جس سے آپس میں پیار محبت کی بجائے نفرت اور جو ہے نا نفرت ہوتی ہے، غصہ اور ایک جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا ڈس رسپیکٹ جو ہے نا مواد نشر کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈالتے ہیں. تو اس میں آپ کی کونسل کا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ وہ گورنمنٹ لیول پہ یا یوتھ لیول پہ یا اداروں کے لیول پہ آپ ان کی کیسی کاؤنسلنگ کریں؟ پرٹیکولرلی گلگت بلتستان کے لوگوں کے یا ان کی یوتھ کے بارے میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمر صابی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں. میڈم آپ سب کا مشکور ادا کرتا ہوں، بالخصوص مونٹین اسٹوڈیو کا جنہوں نے ہمیں موقع دیا. آج کل سوشل میڈیا کے حوالے سے میں اتنا بات کہوں کہ ایک شیطان ہمارے گھر میں پھر رہا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے آپس کی نفرتوں کو دوبارہ کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے علماء کرام اس میں اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. اپنے یوتھ کو ہم کونسلنگ دے سکتے ہیں کہ اس سے ہمیں نقصان پہ جا رہے ہیں اور ہم اس کی کیسے تدارک کریں. اس کے حوالے سے ایک دوسرے کے احترام کو ہم یقینی بنا جائیں اور سوشل میڈیا کو صحیح مثبت رو پہ استعمال کریں.
ایک دوسرے کے ایک عقیدے کو ہم نے بجاوری کرتے ہوئے احترام کی نگاہ سے دیکھنے چاہیں. ہم ایسے مواد کو پھیلانے سے گریز کر رہے ہیں جن سے آپس کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, بھائی بہنوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپس کے دشمنیاں ہوتی ہیں. تو لمبے عرصے میں ہم نے یہی دیکھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے یوتھ کی جو ذہن ہے اس کو دوسری طرف لے جاتا ہے. بالخصوص گلگت بلتستان جغرافی حد سے دیکھیں ایک حساس علاقہ ہے. اتنے بھی ہماری جغرافی جہاں حدود ہیں یہ پاکستان کے لیول پہ گریڈ کی ہڈی رکھتی ہے, لیکن ہمارے یوتھ جن کے پاس ایسٹ بہت زیادہ ہیں, بدقسمتی باہر کے عناصر ہیں یا انسیاں آپ سمجھیں جو بین الاقوامی کام کر رہے ہیں, پاکستان کو نیگیٹو سین سے دیکھ رہی ہیں. ہمارے یوتھ کے دماغ کو واش کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو میں اپنے یوتھ سے یہی کہوں گا کہ جتنا بھی جہاں ہمارے علماء کرام ہیں, امام صاحبان ہیں, وہ رمضان مبارک کے بھی نیکسٹ آتے ہیں بھی انکمنگ آنے والے, اس کے حوالے سے بھی وہ محنت کریں, واعظ نصیحت کریں, ایسے پروگرام سے انعقاد کریں جس سے ہمیں پتہ چل جائے ہمیں اپنے ایلڈرز کی کیسے رسپیکٹ دینی ہے, اپنے علماء کرام کی کتنی ہمیں اہمیت دینی ہے. تو اگر ہم اس سوشل میڈیا کے اوپر محنت نہ کریں تو ہمارے ہاتھ سے بے قابو ہو رہے ہیں. اس حوالے سے گورنمنٹ کے سطح پہ بھی مختلف ایجنسیاں ہیں, سائبر کرائم ونگ ہیں, وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بدقسمتی ان اداروں کی سست روی کی وجہ سے آج ہم اپنے چاہنے والوں کو وہ نگاہ سے نہیں دے سکتے ہیں جس سے ہمیں امن کی بلند بانگ دعوے کرنے والے بن جائے. تو ہماری یوتھ ہی ایک قوم کے لیے معمار قوم کہلا سکتی ہے. تو اس کو اس طرف زیادہ نفرت انگیز مواد کو شیئر نہیں کرنی چاہیے. احساس ہونا چاہے کسی کو ہم نے نفرت انگیز مواد شیئر کرنے سے مجھے کون سا سبب ملتا ہے. ہمیں ڈیپلی پہ جا کے سوچنا چاہے کہ اپنے یوتھ کو کیسے بے لگام ہم نہ چھوڑیں, ہم اس کے اوپر کیسے محنت کریں. ہماری یوتھ جتنے بھی چیزوں سے ان کا تعلق ہے وہ کٹ جائے. سوشل میڈیا سے نفرتیں عام ہو گئی, محبتیں ختم ہو گئی, بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. پہلے ہم ایک ہی جھنڈے تلے سب تھے, ایک ہی گھر میں سب کھاتے پیتے تھے, ایک دوسرے کے مشرکات میں شرکت کرتے تھے. آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. یہ سوشل میڈیا کا کردار ہے. سر نے ہمیں بتا دیا کہ بہت جو ہے نا آپ لوگوں نے آگے آ کے لوگوں کے درمیان جو فرقے کے جو ڈفرینٹ اس میں جا کے اپنے ہر لیول پہ کوشش کی ہے, اپنے جو ہے نا کنٹریبیوشن کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح آپ کی کونسل اس کو امن کو بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر غفاری صاحب کا بہت شکریہ. میڈم آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں پلیٹ فارم جو ہے وہ میں موقع دیا. آپ نے فرمایا کہ آگے کا لائحہ عمل اس علماء مشائخ کونسل کا کیا ہوگا. تو جیسا کہ ہمارے علماء کرام نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اس علماء مشائخ کونسل کا جو ہدف اور مقصد ہے وہ علاقے کے اندر امن, خوشحالی, ترقی اور جتنے بھی اس علاقے کے اندر جتنے مسالک یہاں پر رہتے ہیں ان کے اندر ہم آہنگی, اتفاق, بھائی چارگی کو برقرار رکھنا. یہاں اس علاقے سے جو کہ ہمارا گلشن ہے اس کے تمام مسالک, تمام عقیدہ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس چمن کے پھول ہیں. تو ہمارا مقصد اولی اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ علاقے کے اندر امن آ جائے. جب علاقے کے اندر امن ہوگی تو خوشحالی بڑھے گی, ترقی ہوگی علاقے کی. تو اس میں علاقے کے امن و امان کے حوالے سے خراب کرنے کے حوالے سے کچھ عناصر میرے خیال سے وہ بیرونی ہاتھ ہو سکتے ہیں. کہ آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ ایک واقعہ نلتر کے اندر رونما ہوا, اس کو سیکٹیرین بیس بنا کر پورے جی بی کے اندر ایک خوف و ہراس اور ایک فرقہ واریت کی ہوا دی گئی. الحمدللہ ہمارے علماء کرام جس میں ہمارے قاضی نثار احمد صاحب اور آغا سید ضیاء الدین رضوی, آغا سید راحت حسین الحسینی کی بابصیرت جو ہے اس کی وجہ سے یہ جو ایک واقعہ تھا یہ پرامن طریقے سے حل ہوا. اور گورنمنٹ کے بھی اس کے اندر بہت زیادہ اہم کردار رہا کہ انہوں نے بر وقت کارروائی کی اور قاتلوں کو جو حقیقی تھے ان کو گرفتار کیا.
تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے کے امن و امان کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ماضی میں بھی ہر ایک کے دروازے پہ گئے، چاہے وہ مذہبی رہنما ہوں، سیاسی رہنما ہوں، یا علاقے کے عمائدین ہوں، بزرگان ہوں، یا علماء کرام ہوں۔ انشاءاللہ آگے کا ہمارا جو لائے عمل ہے وہ پورے اضلاع میں گلگت جیوے کے اندر بلتستان ہے، استور ہے، ضلع دیامر ہے، نگر ہے، ہنزا ہے، اس کی ہم دورجات کریں گے، اور جیسا کہ ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ کونسلنگ کریں گے وہاں کی جو یوتھ ہے ان کی، اور ہمارے علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر، تاکہ اس علاقے کے اندر امن ہو۔ جب علاقے کے اندر امن ہوگی تو خوشحالی آئے گی، ترقی ہوگی۔ ہماری جو الحمدللہ جی بی کے اندر جو ایجوکیشن ریشو ہے وہ باقی جو پاکستان کے صوبے ہیں اس سے زیادہ ہے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ ہمارا جو گلگت بلتستان ہو وہ تعلیمی حوالے سے ٹاپ 10 لسٹ میں آ جائے، تاکہ جس کی وجہ سے ہمارا جو علاقہ ہے اس کا امیج اور بڑھے اور یہاں پر ترقی ہو۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ یہ ایک انتہائی حساس ہمارا علاقہ ہے جس میں سی پیک کا گیٹ وے ہے، تو جس کی وجہ سے یہاں پر ترقی ہو سکتی ہے۔ تو دشمن یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے علاقے میں امن ہو اور ہمارا علاقہ جو ہے وہ ترقی کر جائے، مستحکم ہو اور خوشحالی آ جائے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ علاقے کے اندر امن آ جائے، اور انشاءاللہ ہم ماضی سے آج تک کرتے رہے ہیں امن کے حوالے سے کام، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم علاقے کے اندر امن و استحکام کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قذافی صاحب اور میڈم صاحبہ، آپ کے اسٹیڈیو مونٹین اسٹیڈیو کی وساطت سے میں حکومت کو بھی مقدر حلقے ہیں اور انتظامیہ ہے، پلس ہمارے فورسز ہیں اور سویلین ہیں، چاہے ہمارے عمائدین ہیں، ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک معاہدہ جس طرح پچھلے جمعے کو اگرات صاحب نے بڑے خوبصورتی سے ہمارے پریس کانفرنس کی تائید کی، اور قاضی نثار صاحب نے مجھے کال کر کے شکریہ ادا کیا۔ قاضی نثار صاحب نے کہا کہ آپ نے امت کو جوڑنے میں اور امت کی خوشیاں دوبالا کرنے میں کردار جو ادا کیا ہے، امن معاہدے کا، ضبط اخلاق کا ذکر کر کے میں انتہائی مشکور ہوں۔ اور جہاں بھی ضرورت پڑی، شیخ صاحب تھے، قاضی صاحب نے ہمیں گیٹ تک لا کر رخصت کیا کہ جہاں ضرورت پڑے، جیسے ضرورت پڑے، اگر امن کے لیے میرا کردار اگر مشکوک نظر آ جائے تو میرا گریبان پکڑو۔ یہ قاضی صاحب کے الفاظ ہیں، بڑی بات ہے، اتنا امید رکھتے ہیں ہم سے۔ تو اب حکومت سے ہم یہ درخواست کریں گے، یہ جو امن معاہدہ 2012 ہے، اب ان پر دو فریقین کے دستخط ہو چکے ہیں، دونوں مانتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہو، تو میرے خیال کے مطابق عمل درآمد کرانے میں پتہ نہیں کیا چیزیں، کون سی چیزیں مانے ہیں، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ ہم جتنی بھی محنت کریں، جب تک ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا تب تک کے لیے امن لانا انتہائی مشکل ہوگا۔ ہم آپ کے اسٹیڈیو کی وساطت سے لوگوں سے بھی درخواست کریں گے، لوگ بھی اپنے اپنے بساط کے مطابق آواز بلند کریں، اور مقتدر حلقے ہیں، انتظامیہ ہیں، چاہے سول حکومت ہے، چاہے فورسز ہیں، سب سے ہم گزارش کریں گے کہ یہ وقت کی اب اہم ضرورت بن گئی ہے۔ جس طرح جینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، اس طرح امن کے لیے اس امن معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، اس کی اشد ضرورت ہے۔ حکومت نے لے تو لال سے کام لے کر دیر کر رہی ہے، تو اب ضرورت نہیں ہے، گورنمنٹ جو ڈنڈے سے کروائے گی۔ جب رضامندی آگاہ رہا تو قاضی صاحب کی ہے تو اس کے اندر، تو پھر حکومت کی تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ لیٹ کرے۔ اگر کرے گے تو ہم علماء مشائخ کونسل جی بی کے پلیٹ فارم سے اس کو نافذ عوام کو کہیں گے بھائی اس پر عمل ہوگا، اس کے بعد وہ زیادہ مؤثر ہوگا بنسبت ہے گورنمنٹ کروانے کی۔ اس کے غفاری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں کہ جس طرح میں نے خود اگر احد صاحب سے یہ کہا، اگر غفاری صاحب بھی تھے، ارشد صاحب بھی تھے، شیخ اکبر صاحب بھی تھے، مولانا حضرت ولی شاہ صاحب تھے، ریاض الدین صاحب تھے، میں نے کہا آغا صاحب ایک بات ہے، بجائے جی آپ اپنے مسجد میں، ہم یہ چاہتے ہیں اور ماں مشائخ کونسل یہ چاہتی ہیں کہ بجائے آپ اپنے مسجد میں کہ ہمارے اہل سنت کے خلاف کوئی بات اگر آپ کو ناگوار گزرے تو تقریر کرنے کے مجھے براہ راست کال کریں۔
کہ جی آپ کی اس بات سے ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہے، تو میں دیکھوں گا فرائض میں ہے، واجب میں ہے، تو میں آپ سے کہوں گا اگر صاحب یہ ہمارے واجبات میں ہے، فرائض میں ہیں، سوری یہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر نہیں مستحبات میں سے ہیں، ویسے فضولیات میں سے ہیں، تو میں بسم اللہ میں آپ کے خواہش کو احترام کرتے ہوئے آپ کو تکلیف دیے بغیر میں اس کو دور کروں گا، تو آپ کو تقریر کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی. اسی طرح اگر آپ کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف ہے تو بجائے تقریر کے، بجائے نعرے بازی کے، بجائے جناب شور شرابے کے، بجائے جلسہ جلوس کے، ہم آپ کو کال کریں گے آغا صاحب یہ ہے. تو آپ اپنے پلیٹ فارم میں دیکھیں تو آغا صاحب نے بہت ہی اعلیٰ ظرفی کا مثال دیا کہ آغا صاحب نے کہا کہ میں امپلیمنٹ نہیں کروا سکتا ہوں، میں بتاتا ہوں آغا صاحب کی نشاندہی کر سکتا ہوں، میں ہمہ وقت یہاں بتا رہا ہوں کہ اہل سنت ہمیں کتنے عزیز ہیں. ایک چیز اہل سنت والے ہم سے بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ یہ کہ 5 وقت کی نماز اپنے وقت پہ پڑھ رہے ہیں. آغا صاحب نے ہماری اس میٹنگ کو، ہماری اس کوششوں کو سراہتے ہوئے کھل کے ہم سے بات کی کر کے یہ ایک ہمیں اچھا پیغام دیا. تو میں نے اپنے محفلوں میں نے کہا دیکھیں اگر آغا صاحب کا یہ ذہن ہے، جو آپ چاہتے ہو وہ نہیں ہے، جو آپ سمجھتے ہو وہ نہیں ہے، جو آپ سوچتے ہو وہ نہیں ہے، جو آپ فکر کرتے ہو، جو خاکہ بنا رہے ہو وہ نہیں ہے. اسی طرح قاضی نثار صاحب نے کہا کہ میرا گریبان پکڑ لو، کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے. تو یہ کسی اور کو اگر کوئی کسی اور پلیٹ فارم ہے، دنیا کے پلیٹ فارم ہے، شیوخ صاحبان ہیں، مولوی صاحبان ہیں، کسی کو اگر آغا صاحب نے یا قاضی نثار صاحب نے اتنا اعتماد کر کے گریبان کی بات کی ہو تو بتائیں. یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اس کامیابی کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے آپ سب کے تعاون سے، اور قاضی صاحب کے تعاون سے، آغا صاحب کے تعاون سے، فضا علی صاحب کے تعاون سے، اور یوتھ کے تعاون سے خاص طور پر. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بڑے خوبصورتی سے اس بات کو بتا دیں کہ ہمارے علماء کرام کس طرح جو ہے نا آگے آ کے بالکل خود کو ہی پیش کر رہے ہیں کہ آ جائیں، ہم آپ کے لیے ہر ممکن جو ہے نا خدمت کے لیے تیار ہیں، امن کے لیے، محبت کے لیے، اس گلگت بلتستان میں ترقی کے لیے اور بھائی چارے کے لیے. یہی ہمارے جو ہے نا ایک چاہ ہے، ایک خواہش ہے کہ اگر ہمارے علماء ہمارے آگے ہیں، ہمارے جو لیڈرشپ میں ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش ہماری یہ ہوگی جو ہم عوام ہیں ہم ان کو فالو کریں، ان کی 4 اسٹیپس پہ چلیں، اور ان کی جو ہدایات کو جو ہے نا ہم اپنے عملی جامہ پہ جانے کی کوشش کریں. آپ حضرات سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اس علاقے میں جو ہے نا امن امان کے لیے اور مستقبل قیام امن کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں عوام کو اور یہاں کے نوجوانان کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے جو ہے نا پڑھنے لکھنے والے جو ہے نا طالب علموں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے عوام کو، اپنے یوتھ کو ایک اچھا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان امن کا گہوارہ بن جائیں. ہم سب ایک پھول کے گلدستے کی مانند ہیں، اس پھول کی رکھوالی کرنا ہم سب کا کام ہے. علماء کرام کی ہم نے عزت کرنی ہے. آغا راحت صاحب، قاضی نثار احمد صاحب ہیں، فضا علی صاحب ہیں، ہم نے کہیں امن کی نشست کی ہے. ہر نشست میں انہوں نے ہمیں بہت اچھے مثبت انداز میں ہمارے کام کو سراہا ہے اور کہا کہ آپ کے پیٹ میں ہم کھڑے ہیں. اس وجہ سے جہاں سوشل میڈیا کی طرف ہم نہ جائیں، چونکہ ہمارے دینوں رہنماؤں کے غلط فیک آئی ڈی بنا کر ایک دوسرے کو نفرت کے انگیز کی چیزیں شیئر کرتے ہیں. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو حقیقی باتیں ہیں اس کو آگے اجاگر کریں. جن سے کہیں اگر ویکنیس چیزیں آ جاتی ہیں اس کا پہلے سے تحقیق کریں. بغیر تحقیق سے ایک دوسروں کے اوپر بوشار کرنا، اچھے الفاظ دہرانا یہ بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنا، تنقید بنائی اصلاح ہونے چاہیے. تو اس حوالے سے اس گلدستہ کو ہم نے عام کرنا ہے. سی پے کے حوالے سے ہمارے یہاں ہر گھر میں بہاریں ابھی کھلنا شروع ہو گئے. لوگوں کو اس بہاروں کے اوپر اعتراض ہوتا، اس لیے آپس میں بغلگیر ہو جائیں، ایک دوسروں کے مشارکات میں شرکت کریں، غم خوشی میں حصہ ڈالیں، نفرت کی چیزوں کو دوبالا کریں، دل میں جذب کریں. انشاءاللہ ہم ایک قوم بنیں گے. اس حوالے سے گورنمنٹ بھی اپنا اچھا رول پلے کر لے. میں اپنے علاقے میں سب سے پہلے اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے ملتمس ہوں کہ وہ دعا کریں ہمارے لیے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے قدم بڑھایا ہے انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب کرے اللہ. اور ساتھ ساتھ اپنے نسل سے، جوانوں سے بھی گزارش ہے کہ سنی سنائی باتوں پر کام نہ کریں. اچھا، سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے دل آزاری نہ کریں. تو انشاءاللہ تھوڑا سا ہمیں موقع دے دیں گے تو اس گلگت بلتستان کے اندر
ایک ایسا مثالی امن قائم کریں گے، انشاءاللہ۔ جبکہ ہماری اسپیشلی طور پر ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ دعائیں کریں ہمارے لیے، اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم علاقے میں امن، آشتی اور بھائی چارے کی فضا کو پہلے بھی اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق ہم نے کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ اس سے مزید بھی بہتر کوشش کر کے کوئی اچھا ماحول اور اچھا ایک جو ہے امن اور آشتی کا ایک ماحول جو ہے اس علاقے میں انشاءاللہ ہم ماحول بنانے کی کوشش کریں گے۔ بس میں امن کے حوالے سے اپنے گلگت بلتستان میں رہنے والوں کے لیے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے ماؤں بہنوں کو، بہن ہے تو اپنے بھائی کو، ماں ہے تو اپنے بیٹے کو، والد ہے تو اپنے بیٹے کو اپنے دروازے کا حفاظت کروائیں، جو اس گلی کی حفاظت کروائیں جو گلی ان کے دروازے سے گزر رہی ہیں، یقیناً گلگت میں امن آئے گا۔ کوئی بدقسمتی یہ ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں کسی کی دنیا اجاڑ کر خود سجدوں میں جنت تلاش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کی دنیا کے بارے میں سوچو، تمہاری جنت اللہ تبارک و تعالیٰ خود بنا لیں گے۔ کسی کی لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم نہ کرے، خود دوسروں پر رحم نہیں کرتے ہیں پھر اللہ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں، تو اللہ رحم کیسے کریں گے؟ تو اس لیے میری درخواست یہ ہے ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان والدین سے دس بستہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت اس طرح کریں کہ برداشت کریں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ میرے ساتھ ہیں تو پھر رہ گیا کیا پیچھے؟ تو اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے، آپ کے اسٹوڈیو کی وساطت سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ صبر کی تلقین کریں، برداشت کی تلقین کریں۔ ان ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا، ان والدین سے گزارش کروں گا کہ اپنے اولاد کو خصوصی اس طرف لے آئیں، خصوصی اس چیز کی تربیت کریں کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں، صبر کریں، بزرگوں کا احترام۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ بتائیں جو بزرگوں کا احترام نہیں کرے گا، چھوٹوں کا احترام نہیں کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اگر مسلمانوں میں سے نہیں ہے تو وہ کس میں ہوگا؟ تو اسی میں فیصلہ ہے۔ تو اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے۔ میں اپنے اس جی بی کے سب سے پہلے علماء کرام، بزرگان، عمائدین، سیاسی رہنما اور نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ جی بی ایک گلدستہ ہے، جی بھی ایک باغ ہے، جی بھی ایک امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں قرآن کی اس آیت پر عمل پیرا ہونا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی جو مضبوط رسی ہے اس کو جمیعہ کا لفظ یہاں پر پروردگار عالم نے نازل فرمایا ہے کہ تمام مسلمانوں نے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور آپس کے تفرقات سے دور رہنا ہے تاکہ یہ علاقہ پرامن ہو، اس علاقے کے اندر خوشحالی آ جائے۔ تو میری گزارش ہوگی تمام یوتھ سے کہ وہ سوشل میڈیا کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں اور سوچ سمجھ کر سنیں، کیونکہ سوشل میڈیا ایک مثبت پہلو رکھ سکتا ہے تو اس کے بہت زیادہ چانسز جو ہے وہ منفی پہلو کے بھی ہیں۔ تو ایک افواہ کی وجہ سے اس ہمارے چمن کو آگ لگ سکتی ہے۔ تو جو بھی سوشل میڈیا پر کوئی منفی پوسٹ ہو تو اس کی سب حوصلہ شکنی کریں تاکہ وہ پوسٹ کرنے والا آئندہ بھی ہوش کے ناخن لے گا، اور ہم سب مل کر آئیں، ہم سب مل کر اس جی بی کے امن کو، اس کی ترقی کو، اس کی خوشحالی کو آگے بڑھائیں اور ایک مضبوط مستحکم پاکستان اور پاکستانی قوم بن کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ والسلام علیکم۔